आहद के जाने के बाद वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई थी। बड़ा आया मुझे थप्पड़ मारने वाला। खुद जो मुझे तुम बोले जा रहा था वो कुछ नहीं, दिल तो चाह रहा था इसके मुझे तुम कहने पे भी इसे 2 कान के नीचे देती। पता नहीं कहाँ से नीलोफर इसे उठा कर ले आई है। इसका मूड सख्त ख़राब हुआ। इसने कलाई में बंदी घड़ी में वक़्त देखा। पता नहीं मीटिंग कब शुरू होगी। खुद से बातें करती आगे बढ़ रही थी। मीटिंग हॉल में चंद सियासी शख्सियात मौजूद थी। हमने 6 माह से गनी को यहाँ पनाह दी हुई है, आखिर कब वो पाकिस्तान का राज हमारे हवाले करेगा, इन्हीं में से एक पूछ रहा था। गनी का कहना है इसके लोग पाकिस्तान में अपना काम कर रहे हैं, वो जल्द ही इस राज को गनी तक पहुँचाएंगे, फिर ही वो हमारे हवाले करेगा। दूसरे ने तसल्ली दी। क्या मतलब राज इस तक पहुँचाएंगे? राज उसी के ही पास होंगे, वो हमें इतने अरसे से बेवकूफ़ बना रहा है। मंत्री जी चिढ़कर बोले। जो भी है हमें सब्र से काम लेना चाहिए। जब तक इसका बांग्लादेश जाने का इंतज़ाम नहीं हो जाता वो कभी भी राज हमारे हवाले नहीं करेगा। शुक्र है मीडिया को गनी बाबा की खबर नहीं है, वरना भारत बदनाम होकर रह जाता कि पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भारत ने पनाह दी है। रॉ तो एक तरफ हो जाएगी, ख़तरे में हमारी कुर्सियाँ पड़ेंगी। वो ज़रा गुस्से में थे। फलकनुमा महल के सर्वेंट हेडक्वार्टर में एक लड़की नीम अंधेरे में बड़ी सी खिड़की के नीचे लैपटॉप गोद में लिए कुशन पे बैठी स्क्रीन पे मीटिंग हॉल का मंजर देखती इनकी बातें सुन रही थी। ओ तो वो वहाँ भाग जाना चाहता है, दिल में सोचा। लड़की का चेहरा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था, बस लैपटॉप की रोशनी में बड़ी बड़ी सी आंखें नजर आ रही थीं। फिर हम कब तक इसे छुपा कर रखेंगे? तीसरी कुर्सी पे बैठे शख्स ने पूछा। जब तक रख सके। उफ, फिर जल्द से जल्द तैयारी मुकम्मल करो, इसे बांग्लादेश भेजो। इस बार मंत्री जी बोले। तैयारी मुकम्मल ही समझे, 2 हफ्ते बाद वो राज हमारे हवाले करके रवाना हो जाएगा। मुतमईन से अंदाज में उसने कहा। रवाना तो वो ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान, वो भी बिना राज दिए। आहद जो मौका मिलते ही मिनी माइक्रोफोन बग मेज़ के नीचे चिपका कर आया था, इसी के ज़रिए इनकी बातें सुन रहा था। अभी गनी कहाँ है? किसी ने पूछा। यही मुख्तसर सा जवाब दिया। खिड़की के नीचे बैठी लड़की के तासुरात बदले, आंखें हैरानी से फैली। आहद के लबों पे मुस्कुराहट उभरी। फाइनली ज़ेरे लब बिड़बिड़ा है। क्या तुमने बस गनी की बात करने के लिए मीटिंग रखी थी? उन्होंने कहा। हाँ, अभी हमारे लिए वही अहम है। पाकिस्तान को तबाह करना, उसे शिकस्त देना हमारा मकसद है। टीवी पे जनता के सामने मुस्कुरा कर पड़ोसी मुल्क से भाईचारगी का लेक्चर दे देकर मैं थक चुका हूँ। अब मुझसे मज़ीद अदाकारी नहीं होती। मंत्री साहब तने तासुरात से कह रहे थे, जिस पे बाकी सब भी कुछ न कुछ बोले थे। कुछ ही देर में मीटिंग बर्खास्त हुई। तवील डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका था। मनीषा जायज़ा ले रही थी। जैसे ही मेहमान वहाँ आए वो इन्हें बिठाकर मुलाजमों को ताकीद करके वहाँ से चली गई। वो मीटिंग हॉल की तरफ आ रही थी जब इसने आहद को वहाँ से निकलते देखा। आहद ने उसे नहीं देखा था। वो सुतून की पुश्त पे छुप गई थी, लेकिन मशकूक नज़रें इसी पे टिकी हुई थीं। ये इधर ही क्यों मंडलाता फिर रहा है? कहीं ये चोर तो नहीं? वैसे शक्ल से लगता तो नहीं है। आहद जा चुका था। रात होने में कुछ देर बाकी थी। साहबजादी नीलोफर साहिबा मुलाजमों की फ़ौज समेत मैनेजर के हमरा तकरीब की सजावट देखने आई थी। यहाँ किसी वीआईपी के साहबजादे का मेहंदी फंक्शन होना था। यहाँ जो भी तकरीब होती थी इसके लिए एक अलग मैनेजर रखा गया था, जो पूरी तवज्जो से अपनी निगरानी में सजावट करवाता था। बड़ी बड़ी लाइट्स को दूर ऊपर कई आदमी चढ़े सेट कर रहे थे। स्टेज की सजावट को फाइनल टच दिया जा रहा था। वहाँ बहुत से लोग थे और सब के सब कामों में मसरूफ़ थे। नीलोफर की आमद ने सबके हाथ रोक दिए। हर एक ने इसकी जानिब देखा, सर को खम देकर सलाम पेश किया। कोई सेल्फी लेने के लिए इसकी जानिब दौड़ा, मगर बीच रास्ते में ही नीलोफर के गार्ड्स ने इन्हें पकड़ लिया। नीलोफर ने किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी थी कि कोई इसके करीब भी आ सके। वो मुतमईन से अंदाज में वेडिंग प्लानर से कुछ गुफ्तगू करके वहाँ से चली गई थी। वेडिंग प्लानर ने गर्दन झटकी। महल की शहजादी और इसके नखरे। सारी फ़ौज को पीछे छोड़कर वो अकेली नज़ाकत से चलती हुई आहद के कमरे तक आई। दरवाज़ा बजाया। आहद ने खोला। वो सीधा अंदर घुस गई थी। क्या कर रहे हो? उसने दोस्ताना लहजे में पूछा। नौकरी का इंतज़ार, आहद ने कहा। तुम्हें मेहमान बनकर रहने में क्या मसला है? उसने अदा से कहा। मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता। 2 टोक जवाब देने वाला आहद। तो मेरे साथ घूमने फिरने चलो। बड़ी अपनाइयत से मामूली सा उसने जवाब दिया था। मुझे लड़कियों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है। सिंगल सोफे पे टांग रखे बैठ गया। बेअदब आहद। शहजादी को इस बेअदबी पे गुस्सा आया, मगर बज़ाहिर सादगी से बोली, खूबसूरत लड़की के साथ भी नहीं? आखिर इस ढल जाने वाली खूबसूरती पे इतना घमंड किस बात का था? आहद ने सोचा। उसने इधर उधर देखा। कौन खूबसूरत? नीलोफर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, मगर वो ज़िंदगी में पहली बार बेशर्मी से बेइज्जती साइड में रखकर इसके सामने वाले सोफ़े पे टांग पे टांग जमा कर बैठ गई थी। इसने सुरमई रंग की टॉप पे मिनी कोट के साथ स्याह रंग की ट्रांसपेरेंट पैंट पहनी हुई थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ।
اچھا آپ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنی جسم کی نمائش کرنے کو خوبصورتی کہتی ہیں؟ نیلوفر کی آنکھیں شدید حیرانی سے پھیلیں۔ آخر کون تھا یہ جو اس کے منہ پہ اس کی فیشن سینس کی دھجیاں اڑا رہا تھا؟ دیکھو میں تم سے اچھے سے پیش آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے کچھ بھی کہنے کا حق رکھتے ہو۔ اس بار وہ بھڑکے بنا نہیں رہ سکی۔ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اگر آپ مجھ سے روڈلی بھی پیش آئیں گی تب بھی میں ایسے ہی سچ بولوں گا۔ آہ سچ؟ پھر ایک اور سچ بھی بتاؤ، دانت پیس کر کہا۔ پوچھیں، احد نے کہا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ویسے آئی نو نہیں ہوگی، تم جیسے غریب مکینک کو بھلا کون منہ لگائے گا، لیکن چونکہ تمہاری شکل صورت اچھی ہے تو شاید کوئی پاگل تم پہ مر مٹی ہو۔ وہ احد کو متاثر کرنے کے لیے اسی کے انداز سے بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ ہنس دیا۔ میں نے سنا تھا ہالی ووڈ کی اداکارہ آپ کو کاپی کرتی ہے، لیکن یہاں تو آپ ہی میرا سٹائل کاپی کر رہی ہیں۔ ویسے وہ لاجواب سی ہوئی۔ اف کیا چیز ہو تم! پیر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انسان، عام سا انسان جو بس حلال رزق کمانا چاہتا ہے، لیکن آپ اسے ایسا کرنے سے روک رہی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک دم لہجہ بدل کر بولا، پلیز جاب دے دیں۔ اتنے پیار سے جاب مانگی، گمان ہوا اگر اتنے پیار سے جان مانگ لیتا تو نیلوفر وہ بھی ہنسی خوشی دے دیتی۔ اوکے، کیا پوسٹ چاہیے؟ واہ، مالکن ہو تو ایسی جو خود آپ کی پسند پوچھ کر نوکری دیتی ہے۔ روم سروس۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ؟ اسے ہنسی آئی۔ مجھے لگا تم مینیجر کی پوسٹ مانگو گے۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ نہیں، میں اوقات سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگتا، اور اگر اوقات سے بڑھ کر گرل فرینڈ مل گئی تو؟ اس نے کہا۔ نہیں، مجھے ایسی گرل فرینڈ نہیں چاہیے۔ مجھے سیدھی سادی شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی چاہیے جسے اپنے فیشن سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، جو احساس مند شگفتہ گفتگو کرنے والی ہو، جو مجھ سے قیمتی فرمائشیں کرنے کے بجائے اسی حال میں میرے ساتھ رہے جیسا رہنا مجھے پسند ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی زبان پھسلی۔ نیلوفر اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی، اس کی چمکتی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس انسان کے لیے اتنی محبت سے بتا رہا تھا جو اب تک اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ سوچو اگر کوئی ایسی اس کی زندگی میں آ جائے، پھر یہ اسے کس حد تک چاہنے والا تھا۔ اس نے نیلوفر کے سامنے چٹکی بجائی۔ میڈم کہاں کھو گئی آپ؟ کہیں نہیں، تم جب چاہو جاب شروع کر سکتے ہو۔ وہ چلی گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، میری حفاظت فرما، آمین۔ ہینڈسم ہونا میرے لیے کہیں دنیا کا عظیم ترین جرم نہ بن جائے۔ بے چارگی سے سوچتے ہوئے وہ دب سے صوفے پر گر گیا تھا۔ کچھ دن روم سروس والے کا کردار نبھاتے غنی کو کمروں میں ڈھونڈتے گزر گئے، مگر وہ اب تک کامیاب نہیں ہوا تھا۔ منیشا ہر جگہ اسے پا کر اب مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ اگر موقع ملتا تو اس کا تعاقب بھی کرتی تھی، مگر اب تک اسے رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں پائی تھی۔ ان دنوں کئی بار ان کی آپس میں لڑائی ہو چکی تھی۔ ایک روز وہ روم سروس کے بعد کسی کے کمرے سے نکلا تو اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ کیوں بھائی، اسپیشل مہمان؟ ساری مہمان گیری نکل گئی، اب پتہ چلا ہم کیسے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ یقیناً احد کو اچھی لگتی، مگر فی الحال زہر لگ رہی تھی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ وہ ان عورتوں کی بجائے اپنی مشن پہ فوکس کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ عورتیں اسے تنہا چھوڑ ہی نہیں رہی تھیں۔ کبھی منیشا تو کبھی نیلوفر اگلے روز ہی شلوار قمیض زیب تن کر کے اس کے سامنے آ گئی تھی، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ گھومنے کے لیے لے گئی تھی۔ اس معمولی لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے وہ جو جتن کر رہی تھی اس نے کیے، مگر اس سنگ دل کا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی جان چھڑوا کر نیلوفر کو سلیم کے ساتھ چھوڑایا تھا، اور اپنی کرش کو سامنے دیکھ کر سلیم تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے کافی دیر تک نیلوفر کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے تھے، اس کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے تھے، لیکن نیلوفر کے لیے یہ سب ہرگز سرپرائزنگ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی ہر لڑکا اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہے، ایسے ہی تعریفی کلمات پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سب نہیں کرتا تو وہ ہے غریب مکینک، روم سروس والا عام سا لڑکا جو نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب اسے کیا پتا، وہ تو اپنی جاسوسیوں میں مگن تھا۔ وہ رات کو کئی لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں ڈرا دھمکا کر بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس وقت وہ جینز پہ گرم جیکٹ میں ملبوس پیلس کی چھت پہ ٹھنڈ میں کھڑا روشنیوں سے نہائے شہر کو سوچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سکون بخش رہی تھی۔ وہ پر امید تھا وہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوگا۔ منیشا اس کا تعاقب کرتی یہاں تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس سے چھپ کر ایک کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اب اتنی اونچائی پہ کھڑے ہو کر یہ فقیر شہر کو ایسے کیوں گھور رہا ہے جیسے ابھی شہر کو آگ لگا دے گا، یا پھر یہاں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دے گا۔ تم ابھی نہیں مر سکتے جب تک میں تمہاری اصلیت نہ معلوم کر لوں۔ وہ دل میں خود سے ہم کلام تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بڑی بڑی آنکھوں نے دیکھا نیلوفر اس لڑکی کی پشت سے آ لگی ہے، اور اس نے فوراً پیچھے مڑ کر نیلوفر کو خود سے دور کیا۔ واہ، یہاں تو فلم چل رہی ہے، لیکن نیلوفر اسے ہالی ووڈ مووی کا ٹچ نہ دے دے۔ اس نے ہاتھ تیار رکھے،
تاکہ ضرورت پڑنے پہ فوراً اپنی آنکھیں ڈھانپ سکے۔ یقیناً وہ گناہگار تھی، مگر اب مزید جان بوجھ کر تو گناہگار نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ عہد کا لہجہ سخت تھا۔ منیشا کو اس کی آواز سنائی دی، وہ ذرا چونکی۔ کیا مطلب یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ کیا مطلب اسے نیلوفر جیسی امیر ترین حسین ترین شہزادی میں کوئی دلچسپی نہیں؟ عہد مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو، تم میں وہ بات ہے جو دوسروں میں نہیں، میں تمہیں پسند کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ اس نے عہد کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میں کیا کروں؟ ظالمانہ انداز سے کہا۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں۔ کیا مطلب تم کیا کرو؟ مجھ سے محبت کرو؟ دنیا کی امیر ترین سب سے حسین لڑکی، شاہی خاندان کی وارث، جس کے ایک اشارے پہ لڑکے دوڑے چلے آتے ہیں، جو نہ جانے کتنوں کی کرش محبت خواہش ہے، جسے ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ مرتے ہیں، جس کی لاکھوں کی تعداد میں فین فالوئنگ ہے، جو آئے دن میگزین کے کورز پہ رہتی ہے، وہ تمہارے سامنے کھڑی اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور تم پوچھ رہے ہو میں کیا کروں؟ اسے غصہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کرتی سادگی سے کہتی فوراً اس لیے پڑ گئی۔ عہد نے اسے خود سے الگ کیا۔ دیکھیں آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، مجھے یہ چپکا چپکی پسند نہیں ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا ایک کان کے نیچے لگائے، مگر وہ غصہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ منیشا نے ہنسی دبائی۔ بڑا دبنگ اور شریف لڑکا ہے، چلو تسلی سے بیٹھ کر شو دیکھو، اب کوئی ہالی ووڈ ٹچ نہیں آئے گا۔ نیلوفر کی اتنی بکواس کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے نیلوفر کی بے عزتی دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ نیلوفر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہو سادگی سے اس نے کہا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ سوالیہ ابرو اٹھائی۔ عہد نے نیلوفر کی آنکھوں میں محبت کی نمایاں چمک دیکھی تو گہرا سانس کھینچ کر منہ پھیر لیا۔ نیلی پیلی تم اچھی انسان ہو، مگر اچھا لگنے میں اور محبت ہونے میں بہت فرق ہے۔ میری چند باتوں نے تمہیں متاثر کیا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں۔ اسے محبت نہیں پسندیدگی کہتے ہیں۔ جب تم امریکہ واپس چلی جاؤ گی، 2 دن بعد اس معمولی سے مکینک عہد کو بھول جاؤ گی۔ کیا تم بھولنے والی شے ہو؟ مجھے معلوم ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بضد تھی۔ ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتا ہوں، پھر تم بھی مجھ سے محبت کرو، وہ فوراً بولی۔ اور شادی امریکن لڑکی کی طرح 4 دن افیئر چلا کر چھوڑ دو گی، یا بغیر شادی کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ میں نے سنا ہے امریکی شہریوں کو شادی سے بہت الجھن ہوتی ہے، وہ طنزیہ بولا تھا، جس پہ منیشا کی ہنسی چھوٹی۔ واہ کیا بھگو کر مار رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ نے اس چڑیل سے میرے بدلہ لینے کے لیے فرشتہ بھیجا ہے۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ منیشا جب سے یہاں جاب کر رہی تھی تب سے نیلوفر کو کبھی خاص اچھی نہیں لگی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ بھی نیلوفر کی طرح حسین تھی، شاید زیادہ حسین۔ بس منیشا کا حسین ہونا اس کی غلطی تھی، نیلوفر اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ منیشا کی اگر کوئی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کب کی نیلوفر اور اس جاب کو لات مار چکی ہوتی۔ نیلوفر دھواں ہوتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جواب کا منتظر نہیں تھا، وہ جانتا تھا اسے لڑکوں کے دلوں سے کھیلنا خوب آتا ہے۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو میں ضرور کروں گی۔ اس کے ایک جملے نے ساری بازی ہی بدل کر رکھ دی تھی، مگر وہ بھی عہد تھا، شاطر عہد، خفیہ جاسوس، آرمی آفیسر عہد یوسف۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تم اس محل کی شہزادی ہو، میں عام غریب سا لڑکا، میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ تمہارے خرچے اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تم اپنی کلاس کا اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ لو اور مجھ سے کوئی امید مت رکھو، تو تم بھی میرے ساتھ یہیں رہ لینا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ گھر داماد بن کر اس نے پاگل شہزادی کی ایسی سوچ پہ لعنت بھیجی۔ دیکھو میرے صبر کا امتحان مت لو، میں لوگوں کو تھپڑے مارنے کا عادی ہوں، یہ بات کافی مشہور و مقبول ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ایسی عجیب و غریب باتیں سن کر میرا میٹر گھوم جائے اور میں ایک آدھ کان کے نیچے لگا ڈالوں۔ بدتمیزی کی انتہا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دے شہزادی صاحبہ، اس نے ذرا سا جھک کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شاہی انداز سے کہا۔ نیلوفر اس کی پچھلی بات بھلا کر اس شاہانہ انداز پہ فدا ہو گئی تھی۔ تمہیں شاہی آداب سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ چہک کر بولی۔ تم جاتی ہو یا تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں؟ وہ بھڑک کر بولا تو تیزی سے دوڑ گئی۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ منیشا کے کہکے کی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے چونک کر یہاں وہاں دیکھا۔ کون ہے؟ غضب سے چلایا۔ بھوت، وہ آواز موٹی کر کے بولی۔ چڑیلے بھوت نہیں بنتی، ہمیشہ چڑیلی رہتی ہیں، نکلو باہر۔ وہ پھر غصے سے چلایا، جس پہ منیشا کا منہ سبن گیا۔ نیلوفر کی بے عزتی پہ ہنس رہی تھی، اب خود کی بے عزتی کا وقت آ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا باہر نکلو، اگر میں وہاں آ گیا تو تمہیں اٹھا کر اس اونچائی سے نیچے پھینک دوں گا، وہ بلند آواز سے چلایا۔ منیشا معصوم سی شکل بنا کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ تمہیں چھپ کر لوگوں کی باتیں سننے کی بھی عادت ہے؟ وہ تل ملا کر اس نے کہا۔ کیا مطلب باتیں سننے کی بھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ اتنے دن سے میری جاسوسی کر رہی ہو، کیا میں شکل سے پاگل دکھتا ہوں یا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ بھڑک اٹھا۔
اس کے اوہ میں لب سکڑے۔ میں نے کوئی جاسوسی نہیں کی، صاف مکر گئی۔ اچھا پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تازہ ہوا لینے آئی تھی، لڑکی نے کہا۔ کونے میں چھپ کر کون سی تازہ ہوا لے رہی تھی؟ ایک لگاؤں گا کان کے نیچے، خود ہی فر فر بولنے لگو گی۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ معصومیت سے اس نے پوچھا۔ اس کے جیسے معصوم دو چار اور پیدا ہو جائے تو اللہ ہمارا حافظ ہے، معصومیت سے چڑھ کر احد نے کہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی لڑکیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، وہ بھی خوبصورت عورت؟ مارچ میں جا کر تم خواتین مردوں کے برابر حقوق مانگتی ہیں، اس لیے وہ حقوق دینے میں مجھے ہرگز شرم نہیں آئے گی۔ اور تم لڑکیوں کو اپنی خوبصورتی پہ اتنا غرور کیوں ہوتا ہے؟ تم سے زیادہ خوبصورت تو اس شہر کی روشن بتیاں ہیں۔ ایک دم سے پورے شہر کی بتیاں بجھ گئیں۔ اس نے ایک نظر اندھیرے میں ڈوبے شہر کی جانب دیکھا۔ دیکھو میں کتنا منحوس ہوں، میں نے ان بتیوں کی تعریف کی تو یہ بجھ گئی، اگر میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں گا تو تم بھی بجھ کر اوپر پہنچ جاؤ گی۔ اس نے تاروں سے سجے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکی بنا کچھ کہے وہاں سے فرار ہو گئی، جس پہ احد کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پاگل لڑکی۔ فلک نما محل کے عالی شان کمرے کے عالی شان بیڈ پہ احد پرسکون نیند سو رہا تھا۔ کمرے کا آتش دان روشن تھا، کھڑکی سے باہر دھند کا بسیرا تھا۔ ٹھنڈ کے احساس سے اس نے لحاف کھینچ کر منہ تک اوڑھ لیا تھا۔ دن چڑھتے ہی فلک نما محل کے باغ میں خاصی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ صاحبزادی نیلوفر اپنے پرسنل اسسٹنٹ سمیت چند ملازموں اور گارڈز کے ہمراہ باغ کی سیر کو نکلی تھی۔ آج اس نے فل گھیرے والی پاؤں تک آتی نیلے رنگ کی میکسی پہنی تھی، برینڈڈ چوکر گلے کے ساتھ چپکا تھا، بالوں کو ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں بریسلٹ تھا جس پہ چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے، ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ آج اس سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، اس نے باغ میں ہی ان کے بیٹھنے کا انتظام کروایا تھا۔ احد کی آنکھ باغ میں ہونے والے شور شرابے سے کھلی۔ اس عالی شان کمرے کی کھڑکی باغ کے رخ پہ کھلتی تھی، جس کے عین سامنے بڑا سا حوض اور شاندار فوارہ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس ہلچل کو دیکھنے کی جستجو ہوئی، اٹھ کر کھڑا ہوا، پیروں میں سلیپرز پہنے اور کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کا پٹ کس نے کھلا چھوڑا تھا؟ وہ رات بھر کھڑکی سے آنے والی سرد ہواؤں سے جنگ لڑتا رہا تھا۔ نیند اتنی گہری تھی، کھلی کھڑکی کا گمان تک نہ ہوا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا سامنے باغ میں بیٹھی نیلوفر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ بالائی منزل سے نیلوفر کی چمک دھمک بآسانی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جڑے ٹوپس کے ہیرے لشکارے مار رہے تھے۔ نیلوفر کی نظر احد پہ پڑی تو مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نیند سے جاگا بکھرے بالوں والا مکینک اکڑو احد کی توجہ کا مرکز اس بھیڑ میں واحد وہی تھا۔ پھر کس نے کیا کہا، کون آیا کون گیا، کس نے تصاویر بنائی، لوگوں کی چہل پہل کا شور، اس سے ملاقات کا جوش ولولہ، کہہ کے سرگوشیاں اسے کچھ سنائی نہ دیا، بس دکھائی دیا تو وہ پرکشش احد۔ عام محبت میں ڈوبی صاحبزادی نیلوفر، بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹھک کر کے کھڑکی کا پٹ بند کیا اور پردے پھیلا دیے۔ گستاخ ملازم بے رحم مکینک اکڑو احد، اس نے دل میں سوچا۔ احد سلیم کے ہمراہ حیدرآباد دکن کے مشہور کیفے سے باہر نکلا تو بدستور بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی چھتری نہیں تھی، وہ کسی سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ بارش کی بوندیں احد کے بالوں اور پلکوں سے جھر رہی تھیں۔ ان کے سامنے اندھوں اور بہروں کی طرح بھاگتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔